अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्ग, अल्लाह जल्ल शानुहु बहुत गफ़ूर और रहीम ज़ात हैं कि जिन्होंने इंसान को पैदा किया। और अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया और इंसान को अपने रूह में से इसके अंदर रूह फूंकी कि इंसान दुनिया के अंदर जाकर मुझे कहीं भूल ना जाए। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने हर तरीके से इंसान को एक अच्छे ढांचे में संवारा। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को जो आँखें दी वो देखने के लिए दी, और उसके अंदर जो रंगत भरे और इसके अंदर जो जितने भी कैमरे हैं देखने की सलाहियत रखते हैं, रंग पहचानने की सलाहियत भी अल्लाह ने पैदा की है, देखने की सलाहियत भी अल्लाह ने पैदा की है, और रंग की पहचानने की जो सलाहियत है वो भी अल्लाह ने पैदा की है कि इंसान जब देखता है किसी चीज़ को तो देखते ही चला जाता है कि यार इसका रंग कैसे काला है, इसका रंग सफ़ेद कैसे है, इसका रंग सब्ज़ कैसे है। तो कैसे अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक इंसान को खूबसूरत ढांचा बनाया। और हर इंसान यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन कामयाबी का जो तरीका है वो अल्लाह जल्ल शानुहु का दीन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और अल्लाह ताला का इस्लाम है। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, जितना हो सके हम अल्लाह के साथ लो लगाएं। बेरहम दुनिया के अंदर रहकर हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं कि फ़लाँ मेरा काम कर देगा, फ़लाँ मेरा काम कर देगा, और अल्लाह जल्ल शानुहु इंसान की बेकसी को देखते रहते हैं और देखते रहते कि मैं देखता हूँ कि इंसान मेरी तरफ रजू करता है या नहीं करता। अल्लाह तो 24 घंटे इंतज़ार में बैठा है। अल्लाह जल्ल शानुहु बहुत गफ़ूर रहीम ज़ात हैं कि इंसान किस वक्त मेरे पास लौट कर आएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हदीस का मफ़हूम है कि एक औरत आई, उसके दो बच्चियाँ थीं, तो मांगने वाली थी। उसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुछ चीज़ लेने का मुतालबा किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर वापस लौटती हैं और जाकर देखती हैं कि कोई चीज़ उनके घर के अंदर उनको मुहैया ना हुई। कोई चीज़ ऐसी चीज़ ना थी कि उस साइल को, जो औरत थी, मांगने वाली औरत थी, फ़कीर नहीं थी कि उसको अता कर देती। लेकिन जब देखा, दाएं बाएं देखा, तो कुछ 3 खजूर के टुकड़े मिले। 3 खजूर के टुकड़े मिले। वो एक खजूर उठाकर उसकी बेटी को दी, एक खजूर दूसरी बेटी को, और एक खजूर जाकर उसकी वालदा को दी। तो बच्चियां थीं, भूख थी, उन्होंने जल्दी जैसे बच्चों की आदत होती है कि कोई चीज़ भी उनको जल्दी दे दी जाए तो वो भूख की हालत में कैसे जल्दी खाना शुरू कर देती हैं। उन्होंने जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दस्ते मुबारक से उस खजूर को लिया और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ऐसे खाती गई, जल्दी खाकर खाने के बाद जब फारिग हुई तो दोनों निढाल की हालत में अपनी वालदा का चेहरा देखने लगी और कहने लगी कि माँ ने जब बेटी की बेहाली देखी कि मेरे बच्चों की भूख की हालत की वजह से ये हालत है, तो उसने जो मुंह के अंदर जो खजूर का एक टुकड़ा लिया हुआ था वो भी उनको 2 टुकड़े किया, एक को दूसरे को दिया और एक को पहले को वो खजूर का टुकड़ा दिया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या बयान किया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आज का माजरा ये है कि जो आज मेरे साथ पेश आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसी माओं से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते। तो हर इंसान जो है वो एक न किसी कश्मकश में लगा हुआ है। और हदीस में आता है कि जो इंसान के लोगों के साथ उम्मीद लगाता है कि फ़लाँ मेरा काम कर देगा, फ़लाँ मेरा काम कर देगा, ये अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं जब तेरी उम्मीदें लोगों के साथ है ना, तो मैं भी तुझे लोगों के सुपुर्द कर दूंगा और मैं देखता हूँ कि तू मेरे बगैर कैसे अपने मसाइल हल करवा सकता है। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, खुदारा जितना हो सके हम अल्लाह को राज़ी करें। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बस इतना समझ लीजिए कि कदम कदम पे मौत है। ज़िंदगी मौत का कुछ पता ही नहीं है। साहबे करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में बैठते थे कि एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि ए मेरे सहाबा, तुम अपनी ज़िंदगी की कितनी गारंटी दे सकते हो? तुम्हें कितना एतमाद और यकीन है कि कितने अरसे तक हम लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, कितने अरसे तक हम ज़िंदा रह सकते हैं? तो किसी सहाबी ने फरमाया महीना, किसी ने फरमाया 3 दिन, किसी ने फरमाया 4 दिन। ऐसे मुख्तलिफ साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जवाब दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो अपने ऊपर इतना भी यकीन और भरोसा नहीं है कि जो अंदर सांस जा रही है गोया कि ये बाहर आती है नहीं आती। तो इतनी सी ज़िंदगी है, तो खुदारा हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाय ना करें, अल्लाह से लो लगाएं, जितना हो सके अल्लाह से लो लगाएं। और
اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھے مل جائے اور جس کو میں مل جاتا ہوں کہ ساری دنیا کے جہانوں کی کامیابی کامرانی اور ساری دنیا کی خوشیاں اٹھا کر اور آخرت کی خوشیاں اٹھا کر اس بندے کی قدموں میں ڈال دیتا ہوں. اور جو انسان مجھے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ جس مرحلے میں چلا جائے، چاہے اس کے بعد لاکھوں کے اسباب ہوں، کروڑوں کے اسباب ہوں، لیکن میرا تہیہ یہ ہو کہ میں اس کو ناکام کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ناکام کر کے دکھاتا ہوں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ مختصر سی زندگی ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ کو راضی کریں، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کریں. آج کا انسان تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہے. کیوں ہم لوگوں کے پیچھے لگے ہوں کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں؟ ماں باپ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بیوی کو چکر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے بیوی ہماری راضی ہو جائے. محلے والے، دوست، احباب، دنیا میں جو بھی دنیا میں اس بے رحم دنیا کا بے رحم قانون یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے لوگوں کے ساتھ لو لگاتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. لو، محبت، اخلاص، للہیت، یہ چیزیں صرف اور صرف جو اچھی لگتی ہیں، جو پائیدار، مضبوط، یقین، اعتماد، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے ساتھ لگتی ہے. تو خدا را جتنا ہو سکے ہم اللہ سے مانگے، ہر چیز ہم اللہ سے مانگے. ہمارا کوئی اچھی جہاں گاہ ہمارا رشتہ ہو، ہم اللہ سے مانگے، یا اللہ میں استخارہ کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے ساتھ مشورہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ میرے لیے کیسے ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو اس میں بھی میں اپنی نبی کی زندگی کو دیکھوں، اللہ کے احکامات کو دیکھوں. میں اگر کوئی کاروبار کرتا ہوں یا کوئی بزنس کرتا ہوں تو اس میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% زندگی کو اپنانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ساری دنیا کی چیزیں ہمیں مل جائیں، راحت، سکون، اطمینان، یہ سارا کا سارا جو ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملے گا. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مدفون ہے وہ جگہ اللہ جل شانہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ عظیم تر ہے. تو خدا را ہم ان کی زندگی کو اپنائیں. آج ہم نوجوان نسل کے لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھیاں کی رنگ کے کٹواتے ہیں. وہ نبی کی جو تمہارے لیے دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا، یا رب امتی، یا رب امتی. اب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو کہیں تنہا نہ چھوڑنا، یا اللہ میری امت کو کہیں تنہا نہ چھوڑنا. آج ہم نے زندگیوں کو پرکھیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ آیا کہ اتنی زندگی ہماری گزر چکی، کیا ہم نے کبھی اللہ کو راضی کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ چھوٹی سی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی سمجھ کر نہ چھوڑنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹے گناہ ہو کر بڑھتے پہاڑ جتنے بن جاتے ہیں، پھر ان کا بوجھ پھر اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں عمل کرنا تو آسان ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ان کی حفاظت کرنا. خدا را ہم کچھ خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اپنی زندگیوں کو بھی پرکھیں کہ آیا کہ اتنی زندگی ہمارے 25 سال 30 سال کی زندگی گزر چکی، جو زندگی میں نے گزاری ہے کیا اس کے اوپر میرا رب بھی راضی ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر میرا نبی بھی راضی ہے؟ جس کی وجہ سے وجہ الکائنات، کہ جس کی وجہ سے کائنات کو سنوارا گیا، جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں نے اس لیے بنایا کہ انسان اور جن کو میں نے اس لیے بنایا کہ تاکہ یہ میری عبادت کریں، دنیا میں جا کے دنیا کی رونقوں میں نہ پڑیں، وہاں بھی جا کے میری وحدانیت کا ڈنکا بجائیں. اور جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے، دنیا جہان کی جتنی چیزیں ہیں، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہی ہیں، یہ معاشیت الہی سے چلتی ہیں. ان کا ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہیں. اللہ فرماتا ہے کن، ابھی یہ الفاظ ابھی ادا ہو رہے نہیں ہوتے، وہ چیز پہلے سے تیار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب، ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا نہیں ہوئے اور میں آپ کے لیے حاضر ہوں، قربان ہوں. تو خدا رحم اپنی زندگیوں کو پرکھیں. اللہ کی وحدانیت. اور سب سے بڑا جو ظلم ہوا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس سے مال کے لحاظ سے احوال پوچھتا ہے، کاروبار کے لحاظ سے احوال پوچھتا ہے
کہ آپ کا فلاں بزنس کیسا چل رہا ہے، آپ کا فلاں بینک بیلنس کا مسئلہ تھا وہ کیسے حل ہو رہا ہے، تو خدا را ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں، ساتھ کچھ نہیں جائے گا تو صرف ایک عمل ہے بس، اور ایک وہ سنت رہ جاتی ہے جو داڑھی ہے۔ آج کئی مسلمان لوگ اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو کہہ دو کہ بھائی داڑھی رکھ لو تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے یہ بچے ہیں، ابھی ان کی عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، یہ داڑھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو صرف ایک سنت باقی رہ جاتی، صرف ایک سنت، وہ صرف داڑھی ہے بس، صرف اور داڑھی۔ تو کتنے لوگ ہیں بیچارے، کسی کو تو کلمے کا پتہ نہیں ہے، کسی کو اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ ہم جماعت میں ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو ہم نے ایک بوڑھا بابا وہاں پھر رہا تھا بازار کے اندر، تو ہم نے اس کے ہاتھ تھامے اس کو سلام کیا، اس کو ہاتھ تھامے اور اس کو سلام کیا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ تو ایک دم سے ایک سے مایوس سا ہو گیا، نڈھال سا ہو گیا، پریشانی اس کے سر پہ سوار ہو گئی، سر نیچے کر لیا۔ سر نیچے کرنے کے بعد جب سر اٹھایا تو کہتا ہے قائد اعظم یہ حال ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان، آج صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ خدا را جتنا ہو سکے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنائیں، اور ان کی زندگی کے بغیر واللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، جو انسان نبی کی زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہے گا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ کامیابی کا رستہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ دنیا کے جہان کا ناکام ترین انسان ہے، اور محمد رسول اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا یقین نہیں ہے اور اس پہ ایمان نہیں لے کے آیا، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی دنیا جہان کا ناکام ترین انسان ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم اپنی اولادوں کو سنواریں، ہم اپنی اولادوں کو عالم اور حافظ بنائیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اولادوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے چہرے جو منور ہوں گے، اور 10 لوگ وہ لوگ جن کے اوپر جہنم کا حکم جاری ہو چکا ہوگا، ان کو جو لے جایا جائے گا، وہ حافظ کی محنت اور برکت کی وجہ سے ان کی مغفرت کی جائے گی۔ ایک حافظ 10 ان بندوں کو لے کے جائے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ تو ہم اپنی خدارہ ہم اپنے اولادوں کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، نیک انسان بنانا بہت ضروری ہے۔ سب سے انسان خطرناک کسی سے پوچھا جائے آج کے زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے، اللہ کی کون سی مخلوق ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں شیر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چیتا ہے، کیونکہ وہ چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے ظالم انسان اور زہریلا انسان وہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکامات کو بھی توڑ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی اس نے چھوڑا ہوا، یہ زہریلا انسان ہے، اور سب سے خطرناک انسان یہی ہے۔ تو امیدیں اللہ سے، دعائیں اللہ سے، زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہود اور نصارہ اور ان کی اگر خدا نہ خواستہ کسی نے زندگی اپنانا شروع کر دی کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے طریقے سے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ میں بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہوں جی، میں ہر چیز کا اہتمام کر رہا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کو، سارا الٹ راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں، معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہم علماء اکرام کی طرف رجوع کریں، کہ ان کو اپنے احوال بتائیں کہ آج ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تھی، آج ہم بھی ویسے شادی کریں گے۔ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے خرچ کر دیے جاتے ہیں ڈانس اور گانوں پہ، بے حیائی پہ۔ جب پیسہ آتا ہے نا، پیسہ، اور جب اللہ جل شانہ جس بندے کا پیسہ ضائع کروانا چاہتے ہیں نا، پھر اللہ جل شانہ ان کا پیسہ سارا تعمیرات پہ لگواتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ تعمیرات پہ لگواتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہم صدقہ زکوٰۃ دیں۔ آگے ماشاءاللہ عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، اس کے اندر بھی جتنا ہو سکے جن ساتھیوں نے، جن احباب نے قربانی کرنی ہے، وہ 1 ذی الحجہ سے
جو ہے ناخون اور بال اور جو چیزیں ہیں وہ نہ کاٹیں. معلومات تو ساروں کو ماشاءاللہ ہے پڑی. وہ چیزیں نہ کاٹیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے. جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کو جذبہ ہے کہ ہمارے پاس چیز مہیا ہوتی یا پیسے اسباب مہیا ہوتے تو ہم بھی قربانی کرتے, تو ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بھی ایسے ہی عمل کریں. اور 1 سے لے کے 9 دن جو 9واں دن ہے عرفہ کا ہے, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جو بندہ 9ویں دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ 1 سال پچھلے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 1 سال کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1 سے لے کے 9 تک جو پورے روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہم جتنا ہو سکے, ہم عید الاضحیٰ آ رہی ہے, اس میں ہم خاص طور پر ہم غریبوں کا بہت خیال رکھیں. غریب, مسکین, یتیم, محلے دار, ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے تو اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے, ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ کا وقت جو ہے عبادت کا وہ کون سا وقت ہے, کس وقت آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی مبارک زندگی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو سارے ہمارے اعمال اعلیٰ درجے پہ اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. ہماری عبادت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے, ہمارا چلنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ گپ شپ لگانا, اور محلے والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دور کے رشتہ دار, قریب کے رشتہ دار, جو ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر صحیح طرح ہمیں, مجھے سب سے پہلے تو مجھے اس فقیر کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.